जेल का सहन बट्टी की तरह तप रहा था। सूरज नेज़े बरसा रहा था और हर तरफ एक अजीब सी वहशत और खामोशी तारी थी। कैदी औरतें दीवारों के साए में दुबकी बैठी थी। उनकी नजरों में मायूसी और थकावट थी, मगर हूर को उन सबसे कोई सरोकार नहीं था। वो सेहन के बीचों बीच खड़ी खला में घुल रही थी। उसके हसीन चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और आंखें अंदर को धंसी हुई थी। उसे यहाँ आए 4 दिन हुए थे, मगर लगता था जैसे सदियां बीत गई हैं। अचानक उसके सर में शदीद ठेस उठी। जमीन और आसमान उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसके कानों में सीटियां बजने लगी और अगले ही लम्हे वो बेजान पत्तों की तरह जमीन पर ढेर हो गई। जेलर जरार अहमद अपने दफ्तर की खिड़की से सेन का मंजर देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ एक ही वजूद पर टिकी हुई थी। जैसे उसने हूर को गिरते देखा, उसके सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। वो एक झटके से कुर्सी से उठा और पागलों की तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागा। हूर! उसकी दहाड़ पर पूरी जेल में गूंज गई थी। वो किसी की परवाह के बगैर तमाम कैदियों को चीरता उसके बेहोश वजूद तक पहुंचा। एक लम्हे की ताखीर किए बगैर उसने हूर को अपने मजबूत बाहों में उठाया और जेल से मुल्हका डिस्पेंसरी की तरफ भागा। उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ के साए लहरा रहे थे। वो जो पूरे शहर का निडर और सख्त इंस्पेक्टर था, इस वक्त एक लाचार आशिक की तरह अपनी मोहब्बत की जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। डिस्पेंसरी में लेडी डॉक्टर ने फौरन उसका मुआयना शुरू किया। जरार कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। हर गुजरता लम्हा उसकी जान निकाल रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे बुलाया। ये मुलजिमा, ये प्रेग्नेंट है। अल्फाज नहीं थे, बिजली का कड़का था जो जरार के वजूद पर गिरा। एक लम्हे को साकित रह गया। बाप? वो बाप बनने वाला था। खुशी की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ती, मगर अगले ही लम्हे हकीकत ने उसे झंझोर कर रख दिया। उसका बच्चा, उसकी बीवी इस जहन्नुम में। उसका दिल कट कर रह गया। इसका बहुत ख्याल रखें, ये बहुत कमजोर है, डॉक्टर ने वजाहत की। जेलर साहब, ये शदीद जहरी दबाव का शिकार है। अगर यही हालत रही तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। जरार ने एक फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। जब हूर की आंख खुली तो उसने खुद को एक आरामदाह नर्म बिस्तर पर पाया। कमरे में ठंडक थी और एक मायूस सी खुशबू फैली हुई थी। ये जेल की घुटन ज़दा कोठरी नहीं थी। कि मैं कहाँ कहाँ हूँ? उसने घबरा कर उठने की कोशिश की तो सामने कुर्सी पर बैठे जरार पर नजर पड़ी। वो इसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में फिक्र, मोहब्बत और बेपनाह दर्द था। तुम मेरे क्वार्टर में हो? जरार ने नरमी से वजाहत दी। और अब यही रहोगी। होने बेयकीनी से उससे देखा। मगर क्यों? मैं कैदी और आप, तुम मेरी बीवी हो हूर। जरार ने उसकी बात काट दी। और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये तुम्हें वापस उस अंधेरे में नहीं बेच सकता। बच्चे का सुनकर हूर की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने अपना हाथ बेख्तियार अपने पेट पर रखा। एक नई जिंदगी उसके अंदर सांस ले रही थी। इस रिश्ते की निशानी जो शायद अब टूट चुका था। वो इतनी खामोश हुई कि फिर कोई बात ना कर सकी। वो इसी खामोशी से लेट गई। उस नर्म बिस्तर पर लेटे लेटे जरा की कुर्बत में उसे वो पहली रात याद आ गई जब उसकी जिंदगी में आया था। माजी एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो एक सर्द और तारीक रात थी। चची ने इसके वालिदैन को मौत के चंद माह बाद ही से घर से निकाल दिया था। उसके हाथ में चंद कपड़ों का एक छोटा सा बैग था और आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो सड़कों पर अकेली बेमकसद भटक रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी दो ओबाश लड़कों ने उसे घेर लिया। उनकी गलीज नजरें उसके वजूद में उतर रही थी। हूर खौफ से कांपने लगी। इससे पहले कि उसे छूते, एक पुलिस जीप तेज रफ्तारी से आकर रुकी। उसकी तेज हेडलाइट्स ने उन लड़कों की आंखें चिल्ला दी। जीप से एक दराज कर मजबूत जिस्म का नौजवान पुलिस ऑफिसर उतरा। उसकी वर्दी पर लगे सितारे रात की तारीकी में चमक रहे थे। वो इंस्पेक्टर जरार अहमद था। क्या हो रहा है? उसकी बार आवाज में ऐसी हिब्बत थी कि वो लड़के फौरन भाग खड़े हुए। जरार ने जमीन पर सहमी बैठी हूर को देखा। उसकी मासूमियत और आंखों में छुपा खौफ जरार के दिल में उतर गया। तुम ठीक हो? उसने नरमी से पूछा। हूर ने सर हिलाया। उसकी जुबान खंग हो चुकी थी। कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, उसने रोते हुए बताया। आप मुझे दारुल मान छोड़ दें। जरार को उस लड़की की खुददारी और मासूमियत एक ही नजर में भाग गई थी। आधी रात को एक अकेली लड़की किसी मर्द पुलिस वाले से लिफ्ट मांगने के बजाय सरकारी पनाह गाह जाने का कह रही थी। जरार ने एक लम्हे को सोचा और फिर फैसला किया।
اسے دارالمان کی بے رحم دنیا میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک مضبوط جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ حور نے ہچکچاتے اسے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی سچائی تھی اور حفاظت کا احساس تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ وہ اسے اپنی ایک پرانی قابل اعتبار خاتون کانسٹیبل کے گھر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کانسٹیبل کو ساری صورتحال سمجھائی اور حور کو ان کے حوالے کر دیا۔ جاتے اس نے مڑ کر حور کو دیکھا، جو خوف اور تشکر کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس رات زرار سو نہیں سکا۔ اس معصوم لڑکی کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ پہلی نظر میں اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ حور کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ زرار اسے جس خاتون کانسٹیبل کے گھر چھوڑ آیا تھا، وہ ایک شفیق اور نیک دل خاتون تھے۔ اس نے حور کو اپنی بیٹی کی طرح رکھا، مگر حور کا دل ہر وقت ایک انجانے خوف میں مبتلا رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بوجھ ہے، ایک بے سہارا وجود جس کا کوئی مستقبل نہیں۔ زرار ہر روز اس کی خیریت دریافت کرنے کے بہانے وہاں آتا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس دور سے اسے دیکھ لیتا، اس کی ضروریات کا پوچھتا اور چلا جاتا۔ مگر اس کی آنکھوں میں جو فکر اور چاہت تھی، وہ حور اپنے دل میں محسوس کرتی تھی۔ اس کی موجودگی حور کو تحفظ کا احساس دلاتی تھی۔ وہ چند دنوں میں اس باروب اور خاموش طبع شخص کا عادی ہوتی جا رہی تھی۔ مگر ایک شام وہ آیا، اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے کانسٹیبل کی موجودگی میں حور سے بات کرنے کی اجازت مانگی۔ حور، میں جانتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں، اور یہ سب بہت عجیب ہے۔ اس سے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، مگر جس دن سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے سکون نہیں ہے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا۔ حور نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ زرار نے اپنی بات جاری رکھی، دیکھو، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، مگر یہ صرف ہمدردی نہیں، مجھے تم واقعی اچھی لگتی ہو، اور ویسے بھی اللہ نے بے سہارا عورتوں کو نکاح میں لے کر انہیں تحفظ دینے کا حکم دیا ہے۔ میں تمہیں ایک باعزت مقام اور اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ حور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو سے تشکر کے آنسو تھے۔ ایک شخص جو اسے جانتا تک نہیں تھا، وہ اسے عزت اور تحفظ کی چھت فراہم کر رہا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں صرف اتنا ہی کہا تھا، مجھے قبول ہے۔ اگلے دن ایک سادہ سی تقریب میں ان کا نکاح ہو گیا۔ نہ کوئی دھوم دھام، نہ کوئی مہمان، بس چند گواہوں کی موجودگی میں وہ حور سے حور زرار بن گئی۔ نکاح کے بعد جب زرار نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ گھر لے کر جا رہا تھا، تو حور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اگلی زندگی کیسی ہوگی۔ گاڑی ایک بہت بڑے شاندار گیٹ کے سامنے رکی۔ حور نے حیرت سے باہر دیکھا۔ یہ ایک محل نما گھر تھا۔ اسے تب اندازہ ہوا کہ زرار صرف ایک پولیس انسپیکٹر نہیں، بلکہ ایک بہت امیر خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ گھر کے اندر اس کی ملاقات زرار کی والدہ سے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا، مگر ان کی آنکھوں میں اپنائیت اور محبت نہیں تھی جو ایک ساس کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے ہوتی ہے۔ حور نے ان سرد مہری کو محسوس کیا، مگر خاموش رہی۔ رات کو جب زرار اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حور کو بستر کے کونے میں سہوی ہوئی بیٹھی پایا۔ اس نے سرخ رنگ کا سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ گھبراہٹ سے سفید ہو رہا تھا۔ اس عالیشان کمرے میں اس قیمتی فرنیچر ایک نئی حیثیت سے خوفزدہ تھی۔ زرار نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور مسکراتے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ معصوم کلی پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ ڈرو مت حور، میں جانتا یہ سب بہت جلدی ہو گیا ہے۔ اس کی آواز اتنی نرمی اور محبت بھری تھی کہ حور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ زرار نے دھیرے سے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے تمہیں کبھی تکلیف نہیں دینی تھی، اس نے حور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جس رات میں نے تمہیں اس سڑک پر دیکھا، اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی آئے گا تو تم ہوگی۔ تمہاری معصومیت نے مجھے پہلی نظر میں ہی اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زرار نے اپنے انگوٹھے سے نرمی سے اس کے آنسو پوچھے۔ آج سے تم میری بیوی ہو، میری عزت، میری ذمہ داری اور میری محبت ہو۔ میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے دھیرے سے حور کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اس کے لمس میں اتنی شدت، اتنی پاکیزگی اور اتنا احترام تھا کہ حور کا سارا خوف پگھل گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زرار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی بند آنکھوں کو چوما۔ حور، اس نے سرگوشی کی،
ہور نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ زرار کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے اور کچھ نہیں کہا، بس تیرے سے اس کے گلابی ہونٹوں پر جھک گیا۔ یہ ایک طویل اور بھرپور بوسہ تھا جس میں تمام انکہے عہد و پیمان تھے۔ حور کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر اپنے شوہر کے سپرد کر دیا۔ زرار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے وجود کو اپنی محبت کی خوشبو سے بہکا دیا۔ اس رات اس عالیشان کمرے میں دو اجنبی روحیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئی۔ حور کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت اور تحفظ کا احساس کیا ہوتا ہے۔ زرار کی باہوں میں اسے لگا جیسے اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو، اور وہ شخص جو اس کا محافظ بن کر آیا تھا اب اس کی روح کا مالک بن چکا تھا۔ نکاح کے بعد چند ہفتے حور کی زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ وہ صبح زرار کی مضبوط باہوں کے حصار میں آنکھ کھولتی اور رات اسی کے وجود کی خوشبو میں کھو کر سو جاتی۔ زرار نے اسے محبت، عزت اور تحفظ کے ہر احساس سے روشناس کرایا تھا۔ وہ جو ایک بے سہارا اور یتیم لڑکی تھی، اس عالیشان گھر کی ملکہ تھی۔ زرار اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتا تھا۔ ڈیوٹی سے واپسی پر اس کی پہلی نظر حور کو تلاش کرتی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹیں دیکھے بغیر اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ ان کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زرار نے اس کی کھوئی ہوئی خود اعتمادی واپس دلائی تھی۔ اب وہ ایک سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک پر اعتماد خوش باش بیوی تھی جس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت چمکتی تھی۔ مگر گھر میں ایک وجود ایسا بھی تھا جسے ان کی خوشیاں ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ زرار کی سوتیلی ماں شاہدہ بیگم بظاہر تو ان سے بہت محبت سے پیش آتی، مگر اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر ساری جائیداد کی وارث بن بیٹھے گی، اور بس ایک موقع کی وہ تلاش میں تھی کہ اس لڑکی کو زرار کی نظروں سے گرا کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکال باہر کرے، اور وہ موقع انہیں جلد ہی مل گا۔ ایک صبح زرار نے حور کو بتایا کہ اسے ایک بہت اہم کیس کے سلسلے میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر حور کا دل بجھ سا گیا۔ ان چند ہفتوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ زرار کے بغیر رہنے والی تھی۔ صرف 2 دن کی تو بات ہے جان۔ زرار نے اس کا اداس چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر کہا، میں کام ختم ہوتے ہی بھاگ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے حور کی پیشانی چومی اور بھاری دل سے ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر حور کو کاٹ کھانے کو دھو رہا تھا۔ رہی سہی کسر شاہدہ بیگم نے پوری کر دی۔ انہوں نے بھی ایک پارٹی کا بہانہ بنایا اور تیار ہو کر چلی گئی۔ اب اس وسیع و عریض گھر میں حور ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی بالکل اکیلی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ حور نے سوچا شاید شاہدہ بیگم واپس آ گئی ہیں۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی وجیہہ صورت شخص کو کھڑے پایا۔ جی آپ کون؟ حور نے اجنبیت سے پوچھا۔ وہ شخص مسکرایا، میرا نام دانیال ہے، میں زرار کا بہت قریبی دوست ہوں۔ دراصل شہر سے باہر تھا، آج ہی واپس آیا تو سوچا اپنے یار سے ملتا چلے۔ زرار کا دوست سن کر حور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے احترام سے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہوں۔ وہ تو گھر پر نہیں ہے، کسی کیس کے سلسلے میں وہ شہر سے باہر گئے ہوئے۔ دانیال صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ حور نے اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور ملازمہ کو چائے اور لوازمات لانے کا کہا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس آئیں گے تو آپ آ جائیے گا، انہیں بہت خوشی ہوگی۔ دانیال کے لبوں پر ایک عجیب زہریلی مسکراہٹ نمودار کی۔ زرار کو تو خوشی ہوگی، مگر میں اس سے ملنے نہیں آیا، میں تو تم سے ملنے آیا ہوں۔ اس کے لہجے کی بے باکی اور نام لینے کے انداز پر حور کو شدید جھٹکا لگا اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تمیز سے بات ہے۔ دانیال بھی اٹھ کر اس کے قریب آنے لگا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں تو تمہیں وہ سچ بتانے آیا ہوں جو میرے دوست نے تم سے چھپایا ہے۔ کیسا سچ؟ حور نے غصے سے پوچھا۔ یہ ہے کہ تم اس کی پہلی نہیں، تیسری بیوی ہو۔ یہ الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح حور کے کانوں میں پڑے کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بکواس بند کرو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہی سچ ہے، دانیال نے شیطانی انداز میں کہا۔ وہ تو شروع سے ہی ایسا ہے، معصوم لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنساتا ہے، چند دن ان کے ساتھ گزارتا ہے پھر انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حور کا دماغ سن ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرار جس نے اسے پتال سے نکال کر آسمان پر بٹھایا تھا ایسا گھناؤنا کھیل کھیل سکتا ہے۔ دانیال مزید اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ہوس چمک رہی تھی۔
کبھی کبھی وہ اپنا کوئی شکار میری جھولی میں بھی ڈال دیتا ہے۔ ابھی بھی اسی کا فون آیا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم گھر میں اکیلی ہو اور میں تمہارے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں۔ یہ آخری جملہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ یہ اس کی شوہر کی محبت پر، اس کی عزت پر، اس کے وجود پر سب سے بڑا حملہ تھا۔ پھور کا دکھ، اس کا صدمہ ایک شدید غصے میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دانیال کے آخری الفاظ زہر بجھے تیر کی طرح پھور کے دل و دماغ میں پیوست ہو گئے۔ ابھی بھی اس کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم گھر میں اکیلی ہو، میں تمہارے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس کی محبت، اس کے بھروسے، اس کی عزت نفس کا قتل تھا۔ وہ زرار جس کی باہوں میں وہ خود کو دنیا کی محفوظ ترین عورت سمجھتی تھی، اسی نے اسے کسی درندے کے آگے پھینک دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دنیا تاریک ہو گئی، اس کا سر چکرانے لگا۔ دانیال نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ایک قدم آگے بڑھایا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، وہ ایسا ہی ہے۔ اب ضد چھوڑو اور میری بات مان لو۔ اس نے اپنا ہاتھ کور کی طرف بڑھایا تاکہ اسے بازو سے پکڑ سکے۔ جیسے اس کے ناپاک ہاتھ نے ہور کے وجود کو چھونا چاہا، ہور کے اندر جیسے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس کا سارا دکھ، سارا صدمہ ایک ناقابل بیان غصے اور نفرت میں بدل گیا۔ یہ نفرت اس شخص کے لیے تھی جس نے اس کی محبت کی توہین کی تھی، اور زرار کے لیے بھی تھی جس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا۔ کیا تھا؟ دور رہو۔ وہ شیرنی کی طرح دہاڑی تھی۔ اس کی نظریں پاگلوں کی طرح کمرے میں کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی۔ قریب ہی میز پر ایک باریک کرسٹل کا گلدان اس کی نظر میں آیا۔ اس کے اندر بقا کی جبلت اور اپنی عزت بچانے کی آخری تڑپ جاگ اٹھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے وہ وزنی گلدان اٹھایا، اور دانیال اس کی اس رد عمل پر ایک لمحے کو رٹکا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، ورنہ… پھور کی آواز کانپ رہی تھی۔ دانیال حقارت سے ایسا، ورنہ کیا کر دو گی تم؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اس کی طرف چپٹا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پھور کے اندر کا سارا خوف ختم ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت، اپنا سارا غصہ، اپنی ساری نفرت اور ایک وار میں جمع کی، اور وہ بھاری گلدان پوری قوت سے دانیال کے سر پر دے مارا۔ ایک دل خراش آواز ابھری، کرسٹل کے ٹوٹے اور ہڈی کے چٹکنے کی ملی جلی آواز۔ دانیال کی آنکھیں حیرت اور تکلیف سے پھیل گئی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، اور بے جان جسم کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سر سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور قیمتی ایرانی قلیم پر پھیلنے لگا۔ پھور کے ہاتھ سے گلدان کا بچا ہوا حصہ چھوٹ کر گر گیا۔ اس کے کانوں میں گہری بھیانک خاموشی چھا گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے پڑے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک انسان کو مار دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی، اور پھر وہ وہیں دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ وہ بس اس لاش کو، اس کے گرد پھیلتے خون کے تالاب کو دیکھ رہی تھی۔ آرزو، خوف، پچھتاوا، کوئی بھی جذبہ اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ گھر کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ شاہدہ بیگم پولیس کی ایک پوری نفری کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ مجھے گارڈ نے فون کیا تھا کہ کوئی زبردستی گھر میں گھسایا ہے، انہوں نے بناوٹی گھبراہٹ سے انسپیکٹر کو بتایا، اور پھر ان کی نظر سامنے پڑے منظر پر پڑے۔ انہوں نے ایک دکھ بڑی چیخ ماری، مگر ان کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی جو کوئی نہ دیکھ سکا۔ پولیس فوراً حرکت میں آ گئی۔ ایک انسپیکٹر نے فرش پر بے حس و حرکت بیٹھی ہور سے پوچھا، یہاں کیا ہوا ہے؟ کیا تم نے اسے مارا ہے؟ ہور نے خالی نظروں سے سر اٹھایا۔ اس کی دنیا لوٹ چکی تھی۔ اس کا شوہر دھوکے باز نکلا۔ اس کے ہاتھوں ایک قتل ہو چکا تھا۔ اب بچانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ہاں، اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ میں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی شاہدہ بیگم نے واویلا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ، میں تو کہتی تھی کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، ضرور اس کا کوئی عاشق ہوگا جس کی غیر موجودگی میں ملنے آیا ہوگا، اور ان میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ ہائے، میرے بیٹے کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ شاہدہ بیگم کے الفاظ نے حور کو جیسے نیند سے جگایا۔ اس نے اپنی سوتیلی ساس کی طرف دیکھا۔ عاشق؟ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، یہ تو آپ کے بیٹے کا دوست تھا۔ شاہدہ بیگم نے فوراً انکار بھی سر ہلایا۔ جھوٹ بولتی ہے، میرے بیٹے کا ایسا کوئی دوست نہیں جس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر اور اس کی بیوی کے ساتھ آپ پہنچے۔ انسپیکٹر صاحب، یہ لڑکی آپ کو گمراہ کر رہی ہے، اس نے میرے بیٹے کو دھوکا دیا ہے۔ پور کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو اور کچھ نہیں تھا۔ اس کا سب سے بڑا گواہ اس کا شوہر تو خود اس سازش کا حصہ تھا، جس کے ساتھ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتی۔ ایک خاتون کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر حور کے ہاتھوں میں
ہتھکڑی پہنا دی، لوہے کی ٹھنڈک نے اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لا بٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ان کے ساتھ چل دی۔ اس نے ایک آخری نظر اس گھر پر ڈالی جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے حسین دن گزارے تھے اور جو ایک مقتل گاہ بن چکا تھا۔ وہ گھر جو اس کا جنت تھا آج اس کے لیے جہنم بن گیا تھا۔ پولیس کی جیپ میں بیٹھتے اسے زرار کا مسکراتا چہرہ یاد آیا۔ اپنا خیال رکھنا جان۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری اور آنکھوں سے آنسوں کی ایک لڑی ٹوٹی جو کب سے جمی ہوئی تھی۔ یادوں کا زہریلا ناگ حور کے ذہن میں پھنکار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی بے بسی، شاہدہ بیگم کی مکاری اور ہتھکڑیوں کی ٹھنڈک گھوم رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی۔ وہ زرار کے کمرے میں اس کے بستر پر تھی، مگر اب اس کی قربت پہ تحفظ کی بجائے ایک انجانی اذیت کا احساس تھا۔ وہ شخص جو اس کا محافظ تھا اسی نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل کٹنے لگا۔ دوسری خاصب زرار کو بھی وہ دل یاد آیا جب وہ کام سے واپس آیا تھا، وہ دن جس نے اس کی زندگی کے رنگوں کو چھین لیا تھا۔ اگلی صبح جب زرار سفر سے واپس لوٹا تو اس کا دل حور سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر حور کا نام تھا، مگر اسے جواب میں اپنی سوتیلی ماں شاہدہ بیگم کی رونے کی آواز سنائی تھی۔ وہ دوڑ کر لاؤنج میں پہنچا تو وہاں ایک عجیب کہرام برپا تھا۔ کیا ہوا ہے ماں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حور کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ شاہدہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی مزید وویلا شروع کر دیا۔ تباہ ہو گئے ہم زرار، برباد ہو گئے۔ اس لڑکی نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ کیا مطلب؟ صاف صاف بتائیں ہوا کیا ہے؟ زرار کی آواز میں سختی دھر آئی تھی۔ اس نے کل رات کسی غیر مرد کو گھر بلایا، پھر نہ جانے کیا جھگڑا ہوا کہ اسے جان سے مار دیا۔ شاہدہ بیگم نے روتے ہوئے وہ زہر اگلا جس کی تیاری وہ کب سے کر رہی تھی۔ پولیس سے اسے گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ ہمارے خاندان کے نام پر قتل کا دبا لگ گیا ہے۔ ایک لمحے کو زرار کو لگا جیسے اس کی کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ حور، اس کی معصوم بھولی بالی حور ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اسے اپنی بیوی پر اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ دہاڑا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری حور ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹا۔ اپنی آنکھوں سے اس کی بے وفائی کا ثبوت دیکھ کر آئی ہوں میں۔ مگر زرار نے ایک نہ سنی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، حور تکلیف میں اور اسے حور تک پہنچنا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح گھر سے نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ ملزمہ کو دوسرے تھانے میں رکھا گیا ہے۔ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا اور دوسرے تھانے کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ وہاں پہنچ کر اسے ایک اور دھچکا لگا۔ ڈیوٹی آفیسر نے اسے بتایا کہ ملزمہ کو کچھ دیر میں عدالت میں پیشی کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور قانون کے مطابق پیشی سے پہلے کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں۔ زرار جو خود قانون کا رکھوالا تھا آج قانون کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ وہ غصے اور بے بسی سے دان پیستا ہوا وہاں سے نکلا اور سیدھا کورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی حور کس اذیت سے گزر رہی ہوگی۔ عدالت کے احاطے میں بھیڑ تھی۔ وہ لوگوں کو چیرتا ہوا کٹہرے کے پاس پہنچا، تبھی اس نے حور کو دیکھا۔ دو لیڈی کانسٹیبل کے بیچ میں چلتی ہوئی وہ ایک بے جان سایہ لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا اور زرد تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر زرار کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی تھی۔ اس کی نظریں حور سے ملی۔ حور نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک عجیب سی نفرت اور بے یقینی ابھری جسے زرار سمجھ نہ سکا۔ اسے ہر حال میں اپنی حور سے بات کرنی تھی۔ اس نے قریب کھڑی لیڈی کانسٹیبل سے کوئی اشارہ کیا جو اسے پہچانتی تھی اور اس کی عزت کرتی تھی۔ پلیز صرف 2 منٹ، زرار نے التجا کی۔ کانسٹیبل نے اسے اشارے سے کوریڈور کے ایک کونے میں آنے کو کہا۔ وہ حور کو وہاں لے آئی۔ حور، زرار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر حور نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میری بات سنیں، زرار نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم اس رات کیا ہوا تھا، مگر مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ تم عدالت میں بس یہ کہنا کہ تم نے قتل نہیں کیا، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ محبت اور یقین سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سچائی دیکھ لے، مگر حور کو اس کی آنکھوں میں صرف دھوکا اور فریب ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں دہانیال کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اس کے نزدیک زرار کا یہ ہمدردی دکھانا بھی اس کھلونے کھیل کا حصہ تھا۔ اسے زرار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ اٹھی۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر کانسٹیبلز کے ساتھ واپس کمرے کی عدالت میں چلی گئی۔ جج نے اس سے سوال کیا،
کیا تم پر لگائے گئے قتل کے الزام کو تسلیم کرتی ہو تم؟ حور نے ایک نظر سامنے کھڑے زرار پر ڈالی جو امید بری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنی نظریں جج پر جما دی۔ جی ہاں، اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی، میں نے ہی اسے قتل کیا ہے اور میں اپنے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اقرار نہیں تھا، یہ ایک ایسا وار تھا جس نے زرار کے وجود کے پر قچے اڑا دیے تھے۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ کیوں؟ حور نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ اسے بچانا چاہتا تھا، اس نے خود کو ہی موت کے حوالے کر دیا تھا۔ اس دن زرار کو احساس ہوا کہ کبھی کبھی قانون انسان کو انصاف دینے کے بجائے اس سے اس کی زندگی بھی چھین لیتا ہے۔ عدالت کے کٹہرے میں حور کا اقرار جرم زرار کے لیے موت کا پیغام تھا۔ وہ دیکھتا رہ گیا اور قانون کے محافظ اس کی محبت کو، اس کی دنیا کو زنجیروں میں جکڑ کر جیل کی تاریک کوٹریوں کی طرف لے گئے۔ اس لمحے سے زرار کے لیے دنیا کے معنی بدل گئے۔ اس کی زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد تھا، سچائی جاننا اور حور کو اس عذاب سے نکالنا۔ اگلے کئی ہفتے اس نے جہنم میں گزارے۔ وہ روز جیل کے چکر لگاتا، حور سے ملاقات کی درخواست کرتا، مگر ہر بار اسے قانون اور ضوابط کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آنا پڑتا۔ وہ ایک اعلیٰ پولیس آفیسر تھا، مگر اپنی ہی بیوی کے ملنے کے لیے بے بس تھا۔ راتوں کو وہ اپنے اور حور کے کمرے میں جاگتا رہتا، اس کی خوشبو کو محسوس کرتا اور اس اذیت میں جلتا کہ وہ جو پھولوں سے زیادہ نازک تھی، پتھر دل مجرموں کے بیچ کیسے جی رہی ہوگی۔ اس کی بے بسی جب انتہا کو پہنچی تو اس نے وہ فیصلہ کیا جو اس کی محبت کی شدت کا عکاس تھا۔ اگر وہ باہر سے حور تک نہیں پہنچ سکتا تھا تو وہ اندر جائے گا۔ اس نے اپنے کیریئر کا سب سے بڑا داؤ کھیلا، اپنی شاندار سروس، اعلیٰ کارکردگی اور پرانے تعلقات کا استعمال کرتے اس نے ہر دروازے پر دستک دی جہاں سے اسے امید تھی۔ اس نے اپنا تبادلہ سینٹرل جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر کرنے کے لیے درخواست دی اور اپنی تمام تر طاقت اس کام میں جھونک دی۔ یہ ایک ناقابل یقین قدم تھا، مگر اس کی محبت ہر منطق سے بالاتر تھی۔ بالآخر اس کی ضد اور جنون جیت گیا۔ انسپکٹر زرار احمد کو اسی جیل کا نیا جیلر مقرر کر دیا گیا جہاں اس کی بیوی قید تھی۔ جس دن اس نے جیلر کا چارج سنبھالا، تمام قیدیوں کو معمول کے مطابق صحن میں جمع کیا گیا۔ حور بھی سر جھکائے بے دلی سے اس کی تار میں کھڑی تھی۔ وہ اپنی ہی تاریک سوچوں میں گم تھی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ تبھی لاؤڈ سپیکر پر ایک اعلان گونجا، تمام قیدی نئے جیلر صاحب جناب زرار احمد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ نام سننا تھا کہ حور کے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ جیسے اس نے اس طرح چونک کر سر اٹھایا جیسے کسی نے اس پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ سامنے انتظامیہ کے عملے کے بیچ وہی شخص پوری آب و تاب سے کھڑا تھا جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ اس کی وردی وہی تھی، مگر آج اس کے اختیارات لامحدود تھے۔ اس کا شوہر تھا اور وہ اس قید خانے کا حاکم بھی تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں چار ہوئی تھی۔ زرار کی آنکھوں میں درد، محبت اور بے بسی کی ایک دنیا آباد تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں صرف اس کے لیے آیا ہے، مگر حور کو اس کی آنکھوں میں اپنی بربادی کا جشن نظر آ رہا تھا۔ اسے لگا کہ زرار اسے مزید تڑپانے اور اپنی جیت کا تماشا دکھانے آیا ہے۔ نفرت کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ اسے فوراً اپنی نظریں پھیر لی، خود کو احساسات سے عاری کر لیا۔ زرار کے لیے اس کی یہ ایک نظر ہی کافی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ نفرت کی دیوار توڑنا آسان نہیں ہوگا۔ جیل کی دنیا اپنے قوانین پر چلتی ہے، یہاں پر بھی ایک درجہ بندی تھی۔ سب سے اوپر پرانی اور خطرناک قیدی زبیدہ کا راج تھا، جو ہر نئی آنے والی قیدی کو اپنی غلام دے کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اس نے جب حور کی خاموش طباع اور حسن کو دیکھا تو اسے اپنا اگلا شکار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوپہر میں جب حور اکیلی تھی، زبیدہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ سنے نہیں پڑی، اس نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، یہاں رہنا ہے تو ہماری خدمت کرنی ہوگی، سمجھ گئی تم؟ حور نے اس کی طرف دیکھتے دیکھے بغیر اٹھنا چاہا۔ یہ خاموش انکار زبیدہ کی انا پر چوٹ تھی۔ اس نے حور کا راستہ روک لیا۔ بہت گرمی ہے تیرے اندر، ہم تیری ساری اکڑ نکال دیں گے۔ حور نے سکون کا سانس دیا۔ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، اپنا راستہ روک۔ اگلے دن انہوں نے اپنا منصوبہ اپنی جامہ پہنایا۔ ایک ایسے کونے میں جہاں کوئی گارڈ موجود نہیں تھا، انہوں نے حور کو گھیر لیا۔ زبیدہ نے اسے بالوں سے پکڑنا چاہا۔ حور نے خود کو بچانے کے لیے اسے دھکا دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ تینوں اس پر پل پڑی۔ ایک نے اسے دھکا دیا جس سے وہ سیمنٹ کے فرش پر گر گئی اور اس کے بازو اور ماتھے پر خراشیں آ گئی۔ زرار اپنے دفتر میں کیمروں پر نظر رکھے ہوئے تھا، مگر یہ واقعہ ایک بلائنڈ اسپاٹ پہ ہوا تھا۔ تاہم ایک وارڈن نے
گشت کے دوران حور کو گرتے اور اس کے ماتھے سے ہلکا سا خون بہتے دیکھا، اور نئے جیلر کے غصے سے وہ واقف تھی۔ وہ فوراً بھاگ کر زرار کو اطلاع دی۔ خبر سنتے ہی زرار کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر کرسی سے اٹھا اور طوفانی قدموں سے سین کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ حور زمین سے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑ رہی ہے، اس کے ماتھے پر خون کی لکیریں تھی۔ یہ منظر زرار کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا مگر آنکھیں دہک رہی تھی۔ اس نے لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ زبیدہ اور اس کی ساتھیوں کو اس کی چیخوں کے باوجود گھسیٹ کر سولیٹری سیل میں لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد ان کی چیخوں نے جیل کی دیواروں کو ہلا دیا۔ زرار نے انہیں اصول توڑنے کی وہ سزا دی جو جیل کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملی تھی، اور اس نے تمام قیدیوں کو دوبارہ جمع کیا۔ اس کی آواز پرسکون مگر برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ آج کے بعد اس جیل میں میرا قانون چلے گا۔ اگر کسی بھی قیدی نے دوسری قیدی پر، خاص طور پر کسی کمزور پر ہاتھ اٹھائے اسے دھمکانے کی کوشش کی تو میں اس کی باقی زندگی اسی جیل میں سڑنے کا انتظام کر دوں گا۔ اس نے کسی کا نام نہیں لیا مگر ہر کوئی سمجھ گیا کہ یہ پیغام کس کے لیے تھا اور کس کی وجہ سے تھا۔ اس دن کے بعد حور جیل کے لیے ایک معمہ بن گئی تھی۔ وہ قیدی جسے خود جیلر کی خاموش حفاظت حاصل تھی، مگر حور اپنی کوٹری میں بیٹھی اپنے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے اس سب سے بے خبر تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی قسمت میں ابھی مزید کتنے زخم لکھے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کوئی اس کے ایک زخم کے بدلے دنیا جلانے کو تیار بیٹھا تھا۔ زرار کے اس ایکشن کے بعد جیل کی فضا بالکل بدل گئی تھی۔ اب کوئی حور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ قیدی آپس میں سرگوشیاں کرتی کہ اس لیے لڑکی کا آخر جیلر سے کیا تعلق ہے، کس کی ایک خراش پر پورے جیل میں کیا برپا ہو جاتی ہے۔ حور ان سب باتوں سے بے نیاز اپنی ہی ذات کے خول میں بن رہتی۔ اسے اس ظاہری سکون سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس کے اندر ایک طوفان ہر وقت برپا رہتا تھا۔ جیل آئے چند دن ہی ہوئے تھے اسے، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے ان دیواروں میں قید ہے۔ اس کی طبیعت دن بدن گرنے لگی، ہر وقت سر ایک بھاری بن رہتا، کچھ کھانے کو دل نہ کرتا اور سارا جسم جیسے ٹوٹتا رہتا۔ وہ اسے جیل کے ماحول، خراب کھانے اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہتی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا اس کے وجود کے اندر ایک اور زندگی بھی سانس لے رہی تھی، ایک ایسی نشانی جو اس کی اور زرار کی محبت کا ثبوت تھی۔ پھر ایک روز برداشت کی حد ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ تمام قیدیوں کو سین میں جمع کیا گیا۔ حور بھی قطار میں کھڑی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے کانوں میں بجتی سیٹیاں تیز ہونے لگی اور زمین اس کے قدموں تلے ڈھلنے لگی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگلے لمحے وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑی۔ زرار اپنے دفتر کی CCTV مانیٹر پر ہمہ وقت سین پر نظر رکھتا تھا۔ جیسے اس نے حور کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں رک گئی، اس کے دل و دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ایک وحشی جنون کے عالم میں اپنی کرسی سے اٹھا اور چیختا ہوا دفتر سے باہر بھاگا۔ حور اس کی دہاڑ پر نے پورے جیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ تمام قیدی اور گارڈ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ جو کسی طوفان کی طرح سب کو چیرتا وہ سیل کے بیچوں بیچ اپنی بیوی کو بے ہوش وجود تک پہنچا تھا۔ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، نہ اپنی پوزیشن کی، نہ جیل کے پروٹوکول کی۔ اس نے جھک کر حور کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور دیوانہ وار جیل کی ڈسپینسری کی طرف دوڑا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر حور کو کچھ ہو گیا تو وہ بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ڈسپینسری میں لیڈی ڈاکٹر نے فوراً حور کا معائنہ شروع کیا۔ زرار کمرے کے باہر کسی بے چین شیر کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کا دل اس کی حالت میں اٹکا ہوا تھا، ہر گزرتا سیکنڈ اس پر بھاری تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جیلر صاحب، کمزوری اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ زرار نے سکون کا سانس لیا۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ ڈاکٹر مسکرائے۔ انہیں اب اپنا نہیں، اپنے اندر پلنے والی جان کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ الفاظ زرار کے کانوں میں سیسے کی طرح اترے۔ ایک لمحے کو بالکل ساکت ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ باپ، وہ باپ بننے والا تھا؟ خوشی کی ایک ناقابل یقین لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کی اور حور کی محبت کی نشانی ایک بچہ، مگر اگلے لمحے اس کی خوشی کی جگہ ایک شدید ناقابل برداشت اذیت نے لے لی۔ اس کا بچہ، اس کی بیوی، اس جہنم میں ایک قیدی کی حیثیت سے۔
یہ خیال اس کی روح کو زخمی کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کا چہرہ خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات سے ایسا ہو گیا جسے بیان کرنا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت بھانپ لی۔ دیکھ رہے جیلر صاحب، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور بہت زیادہ سٹریس لے رہی ہے۔ اگر وہ ایسے ہی ذہنی دباؤ میں رہیں گی تو یہ ان کے اور بچے دونوں کے لیے جان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے زرار کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو جیل کے تمام قوانین کی خلاف تھا مگر اپنی محبت کے قانون کے عین مطابق تھا۔ ڈاکٹر، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میری بیوی ہے۔ ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ میں اسے واپس اسی کوٹھری میں نہیں بیچ سکتا، اس کی اور میرے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر کمرے میں داخل ہوا۔ حور اب بھی بے ہوش تھی۔ زرار نے آگے بڑھ کر اسے بہت نرمی سے، بہت احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ڈسپینسری سے باہر نکلا۔ تمام گارڈز اور عملہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اپنے حاکم سے کوئی سوال کر سکے۔ اسے قیدیوں کے بیرکوں سے بہت دور جیل کے احاطے میں بڑے افسروں کے کوارٹر کی طرف لے گیا۔ وہ اپنے کوارٹر کے دروازے سے داخل ہوا اور سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اسے بہت آہستگی سے حور کو بستر پر لیٹا دیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے بے ہوش چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے چہرے پر ایک چٹان جیسا عزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس جہنم سے نکالے گا، چاہے اس کے لیے اسے پوری دنیا سے کیوں نہ لڑنا پڑے۔ جب حور کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے جس چیز نے اسے اپنی گرفت میں لیا وہ ایک مانوس خوشبو تھی، اور یہ خوشبو جو اس کی سانسوں میں بسی تھی، جو اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ زرار کی خوشبو اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ جیل کی تنگ تاریک کوٹھری میں نہیں بلکہ ایک وسیع اور آرام دہ بیڈ پہ تھی۔ یہ کمرہ، یہ بستر، یہ سب کچھ اس کے ماضی کا حصہ تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی تو سامنے ہی کرسی پر بیٹھا زرار اسے دیکھتے ہوئے نظر آیا۔ اس کے چہرے پر فکر اور راحت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی، زرار نے آگے بڑھتے نرمی سے کہا۔ حور نے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے واپس میری کوٹھری میں بھیجے۔ زرار نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ تم واپس وہاں نہیں جاؤ گی حور، اب تم یہی رہو گی۔ کیوں؟ حور کی آواز میں زہر تھا۔ اگر اب مجھ پر ترس کھا کر کوئی نیا کھیل کھیلنے کا ارادہ ہے؟ زرار نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا۔ کیونکہ تم اکیلی نہیں ہو، تم ماں بننے والی ہو حور۔ یہ الفاظ سن کر حور ساکت رہ گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلا گیا۔ ایک ننھی سی جان اس کے اندر پرورش پا رہی تھی، اس شخص کی نشانی جس نے اسے دھوکا دیا تھا۔ خوشی اور غم کی ایک عجیب لہر اس کے دل سے اٹھی، آنسو اس کی آنکھوں میں بھر آئے۔ زرار نے اس کی حالت دیکھ کر مزید بتایا، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری اور بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنا خیال نہ رکھا۔ میں تمہیں اس حالت میں واپس جہنم میں نہیں بیچ سکتا۔ حور نے آنسو پونچھ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب دکھ کی جگہ سرد مہری نے لے لی تھی۔ مجھ پر کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک پولیس والے ہیں اور میں ایک قیدی، بس یہی میرا اور آپ کا رشتہ ہے۔ مجھے آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ احسان کا لفظ سن کر زرار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف پڑا۔ احسان؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے نرمی سے حور کے بازو پکڑے۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ ہمارا بچہ ہے، اس میں احسان کیسا؟ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ دکھ اور بے بسی تھی مگر حور پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑا لیے تھے۔ آپ میرے شوہر، جس دن آپ نے اپنی محبت کا سودا کیا اسی دن وہ رشتہ مر گیا، یہ کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ زرار کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اس جھوٹ کا پردہ فاش نہیں کر دیتا جس نے حور کے دل میں زہر بڑھا ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد حور اسی کوارٹر میں رہنے لگی۔ وہ ایک خاموش جنگ تھی۔ زرار اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا، وقت پر کھانا، دوائیاں، پھل، ہر چیز اس کے کمرے میں پہنچا دی جاتی۔ وہ اکثر خاموشی سے کمرے میں آتا اور اسی دور سے دیکھتا رہتا۔ حور اس کی موجودگی کو محسوس کرتی مگر اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ وہ اپنی خاموشی سے اسے اذیت دے رہی تھی اور زرار یہ اذیت چپ چاپ سہ رہا تھا۔ سب سے گھٹن وقت رات کا ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی بستر پر سوتے،
مگر ان کے درمیان میلوں کی دوریاں حائل تھی۔ حور دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ جاتی اور سونے کا بہانہ کرتی۔ زرار اس کی پشت کو دیکھتا رہتا، اس کی سانسوں کو سنتا رہتا۔ اس کا دل چاہتا کہ آگے بڑھ کر اس کو باہوں میں بھر لے، اس کے بالوں کو چومے اور اسے بتائے کہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا ایک لمس بھی حور کو مزید متنفر کر دے گا۔ کئی بار رات کو جب حور نیند میں کمبل خود پر ہٹا دیتی تو زرار بہت آہستگی سے اٹھ کر اس پر کمبل ٹھیک کرتا۔ اس کی انگلیاں جب غلطی سے بھی حور کے بازو کو چھو جاتی تو زرار کے پورے بدن میں ایک سرشاری کی لہر دوڑ جاتی، مگر حور شاید نیند میں ہوتی تھی یا پھر جان بوجھ کر انجان بنی رہتی۔ ایک رات زرار اپنی خواہش پر قابو نہ پا سکا اور حور گہری نیند میں تھی۔ اس کا معصوم چہرہ چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ زرار دھیرے سے اس کی طرف جھکا اور اس کی سانسیں حور کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہو کر بہت نرمی سے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک چھوٹا سا چوری کیا ہوا بوسہ تھا، مگر اس میں زرار کی پوری محبت، پوری بے بسی اور پورا درد شامل تھا۔ حور سو نہیں رہی تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ زرار کا لمس، اس کی گرم سانسیں، اس کے بوسے کی تپش، حور نے سب کچھ محسوس کیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پلٹ کر اس کی گردن میں باہیں ڈال لے اور پوٹ پوٹ کر رو دے۔ اس کا جسم آج بھی اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر اس کے دماغ پر چھائے بدگمانی کے بادے اسے ایسا کرنے سے روک رہے تھے۔ وہ آنکھیں سختی سے میچ کر لیٹی رہی اور اس کے آنسو تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ وہ دونوں ہی جاگ رہے تھے، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور۔ ایک محبت کا مارا تھا اور دوسری غلط فہمیوں کی ماری۔ اس کی محبت کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں خاموشی کے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی، مگر حور اپنی خاموشی توڑنے کو تیار نہیں تھی۔ کوارٹر میں رہتے ہوئے حور کو کچھ دن گزر گئے تھے۔ خاموشی کی دیوار میں ان کے درمیان اب بھی قائم تھی، مگر زرار کی خاموش محبت اور بے لوث خدمت کہیں نہ کہیں حور کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ لیکن اس کا ذہن اب بھی ان زہریلی باتوں کی گرفت میں تھا جو اس کی روح میں اتر چکی تھی۔ اس کا جسم حور کی پرورش کر رہا تھا، مگر اس کی روح دن بدن مر رہی تھی۔ ایک صبح جب وہ اٹھی تو اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر سے اترتی، کمرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اور واپس بستر پر گرتی۔ سارا دن اس کی یہی کیفیت رہی۔ شدید کمزوری اور متلی کے احساس نے اسے اٹھنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ سارا دن بستر پر بے ست پڑی رہی۔ ذرا جب اپنے دفتر کا کام ختم کر کے شام کو کوارٹر واپس آیا تو کمرے کی خاموشی نے اسے عجیب سی لگی۔ وہ سیدھا بیڈ روم میں گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حور بستر پر پڑی تھی، اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور سانسیں بہت بے ترتیب چل رہی تھی۔ حور! وہ چیختا ہوا اس کی طرف لپکا۔ اس نے حور کا ہاتھ پکڑا اور برف کی طرح وہ ٹھنڈا تھا۔ زرار نے فوراً لیڈی ڈاکٹر کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر پہنچ گئی تھی۔ اس نے حور کا معائنہ کیا اور کچھ انجیکشنز لگائے۔ زرار پریشانی کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے ڈاکٹر؟ یہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور زرار کی طرف دیکھا۔ جیلر صاحب، میں آپ سے کچھ چھپاؤں گی نہیں۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔ میں نے فی الحال دوا دے دی ہے، مگر اصل مسئلہ جسمانی نہیں، ذہنی ہے۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ یہ ابھی بھی کسی گہرے ذہنی دباؤ اور صدمے کا شکار ہے۔ اگر اسی کیفیت میں یہ رہی تو میں آپ کو خبردار کر رہی کہ آپ کو بچہ اور ماں میں سے کسی ایک کی جان کو خطرہ ہوگا۔ یہ الفاظ بجلی بن کر زرار پر گرے تھے۔ وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ حور کو یا اپنے بچے کو کسی کو بھی کھونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ حور کی حالت اب کچھ سنبھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو زرار کو اپنے پاس ہی بیٹھے پایا، مگر آج اس کی آنکھوں میں محبت یا نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی وحشت اور غصہ تھا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ بس بہت ہو گیا حور۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر سخت اور اونچی تھی۔ بہت ہو گئی یہ خاموشی۔ آج تمہیں مجھے بتانا پڑے گا کہ آخر ہوا کیا تھا اس رات۔ کون تھا وہ آدمی جسے تم نے قتل کر دیا؟ کیوں اس کی خاطر تم اپنی اور ہمارے بچے کی جان داؤ پر لگا رہے ہو؟ زرار کے آخری الفاظ حور کے دل پر لگے۔ اس کی خاطر؟ وہ شخص جس نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا، اس کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا رہی تھی؟ اس ناانصافی پر حور کے اندر دبا ہوا لاوا پھٹ پڑا۔ اپنی تمام کمزوری بھلا کر بستر پر سے اٹھی اور اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ وہ عادل، وہ چیخی، وہ آپ کا دوست تھا زرار، آپ کا قریبی دوست۔ یہ سن کر زرار کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟
وہ میرا دوست نہیں تھا، میں نے زندگی میں کبھی بھی اس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ میں تو آج تک یہ سمجھتا رہا کہ شاید وہ تمہارا کوئی جاننے والا تھا، ماضی کا کوئی بھوت یا تمہیں جو تکلیف پہنچانے آیا تھا، اور تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے مار ڈالا۔ زرار کی آواز اور اس کے چہرے پر موجود حقیقی حیرت اتنی سچی تھی کہ ایک لمحے کے لیے حور کا دماغ سن ہو گیا۔ اگر یہ ممکن ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے ساری کہانی سنا دی جو اس رات دانیال نے اسے سنائی تھی، 2 شادیوں کی بات، لڑکیوں کا دھوکہ دینے کی بات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زرار نے خود اسے حور کے پاس بھیجا تھا۔ ایک ایک لفظ زرار کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حور کے ساتھ اتنا بڑا فریب ہوا اور وہ آج تک اس اذیت میں جیتی رہی۔ ایسا کوئی نہیں ہے حور، وہ قرب سے چلایا، میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا؟ تم میری محبت ہو، میری زندگی ہو۔ پھر اسے کچھ یاد آیا، مجھے تو ماں نے فون کر کے بتایا کہ تھا کہ تمہارا کوئی جاننے والا زبردستی گھر میں گھس آیا، اس لیے میں پریشان ہو کر واپس آ رہا تھا۔ زرار کے یہ الفاظ سن کر حور کو جیسے کچھ یاد آیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں، وہ میرا کوئی نہیں تھا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور آنٹی نے تو اس رات گھر پر تھی بھی نہیں، تو کسی پارٹی میں گئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ زرار کے دماغ میں جیسے سب کچھ صاف ہو گیا۔ ایک دھماکہ ہوا تھا، ماں کا پارٹی پر جانا، پھر اس کا عین وقت پر پولیس لے کر پہنچنا، اور یہ جھوٹ بولنا کسی گارڈ نے بتایا، پھر زرار کو فون کر کے یہ کہنا کہ حور کا جاننے والا گھر میں گھسا ہے۔ ساری کڑیاں ایک دوسرے سے مل گئی، سب کچھ ایک سچی سوچی سمجھی سازش تھی، ایک ایسی گھناؤنی سازش جس کا مقصد حور کو اس کی زندگی سے نکالنا تھا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی اور غصے کے تاثرات ایک سرد اور خطرناک عزم میں بدل گئے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل مجرم کون ہے۔ زرار کے دماغ میں ساری سازش کی تصویر واضح ہوئی تو اس کے وجود پر ایک لمحے کو سختہ طاری ہو گیا۔ اس کی اپنی سوتیلی ماں، جسے وہ ہمیشہ عزت دیتا آیا تھا، اس کی خوشیوں کی اتنی بڑی دشمن نکلے گی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا سارا غصہ، ساری وحشت ایک گہرے یک پستہ درد میں بدل گئی، مگر یہ ایک وقت پچھتانے کا نہیں تھا، بلکہ اپنی محبت کو سمیٹنے کا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور روتی ہوئی حور کو اپنی باہوں میں بڑھ لیا۔ یہ عام سا گلے ملنا نہیں تھا، یہ ایک ایسا حصار تھا جس میں زرار نے اپنی ساری محبت، سارا یقین اور سارے عہد و پیمان لچوڑ کر رکھ دیے تھے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کہ اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ حور اس کے سینے سے لگ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ مہینوں کا ضبط، مہینوں کی غلط فہمی، سارا درد آنسوؤں کے راستے بہہ نکلا۔ اس نے بھی زرار کو کس کر اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، جس سے اسے یقین نہ آ رہا کہ جس سہارے کو وہ کھو چکی تھی وہ آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے۔ اس نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی زرار، حور نے روتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی آواز میں اقرار کیا، میں نے صرف خود کو بچانے کے لیے، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اسے مارا تھا۔ زرار نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے حور، مجھے معلوم تھا، تم فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، تمہیں یہاں سے باعزت باہر نکالوں گا۔ اس نے حور کو خود سے جدا کیا، اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی پیشانی پر ایک گہرا پرعزم بوسہ دیا۔ اس دن کے بعد زرار ایک نئے روپ میں سامنے آیا۔ اس نے ملک کی بہترین اخلاقی خدمات حاصل کی اور حور کا کیس دوبارہ کھلوایا۔ اس نے وہ تمام ثبوت اور گواہ عدالت کے سامنے پیش کیے جو ثابت کرتے تھے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کے جھوٹے بیانات، ان کی تضادات کو بھی بے نقاب کیا۔ عدالت نے تمام شواہد کی روشنی میں یہ فیصلہ سنایا کہ حور نے جو بھی کیا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے انتہائی اقدام کے طور پر کیا تھا، لہٰذا اسے تمام الزامات سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ جس دن حور جیل سے رہا ہوئی، زرار ایک جیلر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک شوہر کی حیثیت کی طرح گیٹ پر اس کا منتظر تھا۔ حور نے جیسے ہی آزادی کی ہوا میں سانس لی، اس کی پہلی نظر زرار پر پڑی، وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ جب وہ گھر پہنچے تو شاہدہ بیگم حور کو زندہ، آزاد اور زرار کے ساتھ دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، زرار کی سرد آواز گونجی، کیوں کیا آپ نے یہ سب ماں؟ شاہدہ بیگم نے اپنی شکست تسلیم کی۔ میں نے تمہارے باپ سے صرف دولت کے لیے شادی کی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری اولاد آ کر اس سلطنت کی وارث بنے اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں۔ زرار نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ دولت؟
میں نے تو کبھی اس بزنس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے. سب کچھ تو آپ ہی کے حوالے تھا نا. آپ مجھ سے مانگ لیتی، میں آپ کو سب کچھ دے دیتا. مگر آپ نے میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے. اس نے کچھ کاغذات میز پر رکھے. یہ بزنس، یہ دولت، یہ سب آج سے آپ کا ہے. میں نے سب کچھ آپ کے نام کر دیا، مگر آج کے بعد آپ اس گھر میں نہیں رہیں گی. یہ گھر میرے باپ نے میرے نام کیا تھا اور یہاں اب صرف میرا خاندان رہے گا. شاہدہ بیگم شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے چلی گئی. خوبصورت شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے. گارڈن میں لگے گلاب کے پھول ہوا میں اپنی بھینی بھینی خوشبو بکھیر رہے تھے. ہور آرام دہ کرسی پر اپنی 2 سالہ بیٹی حیا کو کہانیاں سنا رہی تھی اور اس کا چہرہ اب پرسکون اور خوشی سے دمک رہا تھا. تبھی زرار ڈیوٹی سے واپس آیا. اس نے دور سے ہی اپنی جنت کا یہ منظر دیکھا. اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی. وہ خاموشی سے ان کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. حیا اپنے باپ کو دیکھ کر کھلکھلا اٹھی اور اپنی ننھی باہیں اس کی طرف بڑھا دی. زرار نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور اس کے گالوں کو چومنے لگا. پھر اس نے ہور کی طرف دیکھا جو محبت بھری نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی. تم دونوں میری دنیا، زرار نے حیا کو گود میں لیے ہوئے کہا. ہور کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرگوشی کی. ہور نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا. اور تم اس دنیا کی وجہ ہو. رات کو جب حیا سو گئی، زرار کمرے میں آیا. ہور آئینے کے سامنے بیٹھے اپنے بال سنوار رہی تھی. زرار نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا. اس نے اپنا سر ہور کے کندھے پر رکھا اور آئینے میں دونوں کے عکس کو دیکھنے لگا. آج بھی اتنی خوبصورت لگتی ہو جتنی پہلی بار لگی تھی. اس نے ہور کی گردن پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے کہا. ہور نے آنکھیں بند کر کے اس لمس کو محسوس کیا. وہ گھومی اور اپنا چہرہ زرار کے سینے میں چھپا لیا. میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں زرار. زرار نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا. اور میں تمہارے بغیر زندہ نہیں ہوں. اس نے دھیرے سے اپنے لب ہور کے لبوں پر رکھ دیے. یہ بوسہ شدت، جذبات اور ایک نہ ختم ہونے والی محبت کا اظہار تھا. یہ ان تمام آزمائشوں، ان تمام آنسوں، ان تمام درد بڑے لمحوں کا انعام تھا. یہ اس حقیقت کا اقرار تھا کہ ان کی محبت ہر طوفان سے لڑ کر اور بھی مضبوط ہو گئی ہے. زرار نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا. آج ان کے درمیان کوئی غلط فہمی، کوئی ڈر، کوئی دوری نہیں تھی. صرف خالص اور بے لوث اور پاکیزہ محبت تھی. اس نے ایک بار پھر ہور کو اپنی روح میں اتار لیا اور اپنی محبت کی گہرائیوں سے ثابت کر دیا کہ سچا عاشق ہر امتحان میں سرخرو ہوتا ہے. اس رات اس محبت بھرے آسمان تلے 2 روحیں ایک بار پھر ایک ہوئی تھی، ہمیشہ کے لیے. ان کی مکمل ہوتی ہوئی محبت اور ان کے آنگن میں کھیلتی ان کی بیٹی کی ہنسی اس بات کا ثبوت تھی کہ اندھیری رات چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے.